औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट, जो आजकल टॉपिक बहुत हॉट हुआ है कि वो मंदिर बनाने के ऊपर और फलाना, तो उसके लिए हमारे पास तो इतनी बड़ी गाइडेंस की किताब है कि हम कहीं भी मार हमें नहीं खानी चाहिए असूलन तो, लेकिन मार हम इसलिए खाते हैं कि वो हम उसकी तरफ देखते नहीं। भला मुझे तो जो समझ आई है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि क्या यानी कोई और भी अदर देन इस्लाम कोई है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या मतलब कि सारी दुनिया को क्या मुसलमान ही होना चाहिए? क्या सारी दुनिया को यहूदी होना चाहिए? क्या सारी दुनिया को सिख ईसाई हिंदू होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ इसकी बात बताई हुई है हमें? तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया तो ये है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और ये है जी सूरत जो है तीसरी सूरत है आल इमरान और उसकी 19वीं आयत है कि इन्ना दीना, जो रास्ता जो पाथ तुम्हें अडॉप्ट करना चाहिए अपनी सही मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए, वो पक्की बात है, इन्ना पक्की बात है कि वो सबमिशन का रास्ता है। तो सबमिशन आपने करनी है एक हस्ती के सामने जो कि यकीनन इस पूरी दुनिया को चलाने वाली हस्ती है, उसके सामने आपने सबमिशन करनी है। तो सबमिशन का रास्ता जो है यकीनन एक ही रास्ता है जो कि पहुंचाएगा आपको फलाह तक, असल कामयाबी तक। और वो कौन सा है? अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला जो तुम्हारा क्रिएटर है उसके नज़दीक वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता सबमिशन का रास्ता है। नंबर 1 तो उसने ये बता दिया हमें पूरी तरह से, अच्छी तरह से। दूसरी बात उसने क्या कही कि ये सबमिशन का रास्ता है। मैंने बताया तुम्हें कि ये सबमिशन का रास्ता है और मैंने तुम्हारे अंदर इल्हाम कर दिया हुआ फजूर और तकवा सब कुछ। ये बहुत मतलब कि खुल के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, आसन तकवीम पे तुम्हें पैदा किया है मैंने, सब कुछ यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना सारा कुछ बता दिया हुआ कि मैंने परफेक्शन के साथ तुम इस इंसानों को बनाया हुआ है। ठीक है। और ये जो लेकिन इस बात को अडॉप्ट करने के लिए किसी के ऊपर तुमने कोई जबरदस्ती नहीं करनी। ला इकराहा फिद्दीन, ये दूसरी सूरत है सूरह बकरा 256 उसकी आयत है कि हरगिज़ दीन, ये जो रास्ता मैं कह रहा हूँ ना कि इंदल्लाहिल इस्लाम है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए। ये दिल का सौदा है। इशफाक अहमद कह रहा था ना, मन चले का सौदा, ये मन चले का सौदा है। ये मन अगर ना चले इसके ऊपर तो इसमें फिर कोई इकरार नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी के साथ आपने नहीं करनी। ये उसने रसूल बता दिया। इस रास्ता तो बिल्कुल उसके नजदीक है एक ही, लेकिन उस पे चलने के लिए जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। वो कहता है कि कानन नासो उम्मतन वाहिदतन, कि मैंने एक जो वक्त इंसानी यानी कि ह्यूमन रेस जो है वो एक ही उम्मत है, एक ही उसके ऊपर है, रास्ते के ऊपर होनी चाहिए। तो थी तो मैंने बनाई तो उसी ताती। क्यों ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह सकता है कि उम्मतन वाहिद है, जो यानी कानन नासो उम्मतन, ह्यूमन रेस जो है वो एक उम्मत ही थी। क्यों थी? सबसे अल्लाह सुब्हानहू तआला, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, नसारा है, फलाना है, जो कोई भी मजहब हो इख्तियार किए हुए बैठा हुआ है, बुद्ध है, जैन है, जो मर्जी, उसको उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम की ज़ुर्रियत से, आदम की ज़ुर्रियत में सब शामिल हो गए ना, उसकी ज़ुर्रियत, आदम की ज़ुर्रियत से अहदे अलस्त लिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही उम्मत हो गई ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको एक ही मैसेज दिया शुरू में। उसने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा रब नहीं हूं मैं? सब ने कहा शहिदना, हम गवाही देते हैं। भला शहिदना, पक्की बात है आप ही हमारे रब हैं, और हम सब गवाही देते हैं। तो क्या हुआ? उम्मतन वाहिदा, इस तरह से ह्यूमन रेस जो थी उम्मत वाहिद। फिर क्या हुआ?
پھر انہوں نے اسی یہ اس کی سورہ بقرہ کی دوسری سورت کی 213 آیت ہے، تو پھر انسانوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا آپس میں، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو ایک ہی اس کے اوپر پیدا کیا، امت واحدہ ہی پیدا کیا ہوا ہے، لیکن فطر پیدا کیا ہوا ہے، لیکن انسان جو اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کو یہودی یا نصرانی یا فلانا بنا لیتے ہیں. ٹھیک، تو مطلب یہ ہے پھر انہوں نے جب اختلاف کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ انسانیت جو ہے وہ جو راستہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں وہ اسی پہ رہے. پھر اس نے بہت سے رسول بھیجنے شروع کر دیے. ٹھیک، اچھا جی، اب ہم کہیں کہ جی فلانے رسول اور یا ہمیں ہی پتہ ہے سارے، ہمیں 1,25,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ رسول آئے، ہمیں تو 25,000 نہیں 25 رسولوں کے صرف نام آئے ہوئے ہیں قرآن حکیم میں. تو کیا ہم کہیں کہ باقی کے کوئی آئے نہیں ہوں گے؟ نہیں، آئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ کون سی ہسٹری انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. اس نے انہی رسولوں کا ذکر اور پھر کھلا کے جن کا ذکر زیادہ ضرورت تھی ان کا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جیسے آپ کو مثال پتہ ہونی چاہیے. تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، وہ رسول پہ بھیجتا رہا. پھر بھی انسانوں نے اتنے اختلاف کیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے. کسی نے اس کی ذات میں شریک کر دیا کہ اللہ ایک نہیں ہے 2 یا 3 ہے. کسی نے کہا کہ نہیں اللہ ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹس ہیں اس کے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ نہیں سورج جو ہے وہ اللہ ہے. کسی نے اس کو بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ وہ کیا اس کا تھا کہ جی خود نیچرل کیا نام ہوتا تھا، سلیکشن، نیچرل سلیکشن جو ہے کہ اسی سے یہ سارا کچھ بنتا رہتا ہے. خیر وہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہاں پہ یہ ہے کہ پھر ہوا کیا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بہت سے معبود بنا لیے ادر دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اتنی عجیب بات آپ کو لگے گی، لیکن اگر آپ قرآن حکیم کو اچھی طرح سے پڑھتے ہو تو آپ کو بالکل آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 6 سورت ہے سورہ انعام، اس کی 108ویں آیت ہے. کائنڈلی اس کو بے شک پڑھ لیجیے آپ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو بھی وہ پکارتے ہیں نا، یعنی جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن سے وہ اپنی دعائیں مانگتے ہیں، جن سے وہ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ ہمارے معبود ہیں، تو تم نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو گالی نہیں دینی، ان کو برا نہیں کہنا. کہیں وہ بے سمجھی میں تمہارے سچے اللہ کو برا نہ کہہ بیٹھے. تو کیا منع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو تم نے برا نہیں کہنا. اور پھر آپ یہ حیران ہوں گے کہ پوری ہیومن ہسٹری میں انسانوں نے تو بہت سی مسجدیں گرائی ہوں گی، بہت سی مسجدیں گرائی ہوں گی، بہت سے گرجے گرائے ہوں گے، بہت سے مندر گرائے ہوں گے، بہت سے عبادت گاہیں گرائی ہوں گی، لیکن ایک مسجد ایسی تھی کہ جس کو اللہ نے گرانے کا حکم دیا تھا. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا اس مسجد کا. لیکن ایون وار کے لیے جو احکامات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی گرجے کو، کسی بھی عبادت گاہ کو، کسی کو بھی تم نے یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اس میں امن کے حالات میں، جنگ کے حالات میں بھی تم نے کسی گرجے کو نہیں ڈھانا، کسی مندر کو، کسی مسجد کو، کسی مسجد تو خیر ہو گئی، چلو مسلمان اس کو خیر نہیں ڈھائیں گے، لیکن کسی اور کی عبادت گاہ کو نہیں ڈھانا، اور اس کے اندر بیٹھ کے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا. حیرت کی بات ہے نا،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکشنز تھی وار کے متعلق کہ کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بچے کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا درخت نہیں کاٹنے فلانا، سارے آپ کو پتہ ہی ہوں گے. تو اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو بھی نہیں چھیڑنا، بجائے سوال لیٹر آن کے اس کو جا کے عبادت گاہ کو تباہ کر دو، کسی کو نہیں کرنا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں اس کی سورہ حج کی 40ویں آیت ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو بے شک ضرور پڑھیں کہ بیاؤن صلوات وہ جو ہے سوامع مساجد، یہ سارے لفظ ہیں کہ جو ان کے خانقاہیں، جو دیکھیں شروع میں جو تھے وہ خانقاہیں ہوتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے یعنی کہ حجرے، جیسے مریم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے نا، تو وہ اس طرح کے وہ ہوتے تھے، ان کو خانقاہیں کہتے تھے، جیسے کہ ایک چھوٹے سے کیا کہنا چاہیے ان کو، یا یہ جو آپ کو یہ ننز اینڈ مونکس کے جو ریزیڈنس ہوتے ہیں اب وہ بنے مونیسٹریز کو، کسی چرچ کو، کسی سینیگوگ کو، کسی مسجد کو تم نے یعنی کہ نہیں گرانا، اور ان کو وہ اللہ کا نام لینے کے لیے انسانوں نے اپنے اپنے سوچ کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اللہ کو کس شکل میں مانتے ہیں اور پھر وہ کس طرح سے اس کی وہ عبادت کرتے ہیں. اس نے تو کہہ دیا ہے کہ سبمیشن جو ہے نا وہ میری طرف آنے کا سیدھا راستہ ہے. اب وہ جو مسجد میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ کون سی مسجد تھی جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جا کے گراؤ؟ وہ تھی مسجد زرار. اور یہ سورہ توبہ کی ایک نویں صورت ہے یہ، اور اس کی 107ویں آیت ہے. اچھی طرح سے اس کو ذرا پڑھ لیں. اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک مسجد انہوں نے بنائی. ایک تو مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد قباء بنائی، اور وہ اس طرح سے مسجد پہلے شروع میں بنائی، پھر مسجد قباء، پھر آ کے مسجد نبی بنائی، ٹھیک، مدینہ کے اندر. تو انہوں نے ایک اور مسجد بنائی اور کہا کہ ذرا یہاں کے لوگ جو تھے انہیں دور جانا پڑتا تھا، مسجد نبی انہیں دور پڑتی تھی. دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں، ہم نے انسانوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ پوری مسجد بنا دی ہے، اور یعنی کہ مسجد ایسی بنا دی جو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک کمپلیکس تھا وہ پورا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر اللہ نے کہا کہ تم مسلمانوں تم بڑے معصوم لوگ ہو، تم سمجھتے ہو کہ بڑے نیک ہیں، انہوں نے اس لیے مسجد بنا دی ہے. یہ مسجد اس کی بنیاد ایک گر جانے والی کھائی کے کنارے پہ رکھی گئی ہے. یہ بنائی کس لیے گئی ہے؟ کفرن تفریقاً بین المومنین، مومنوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. وارصاداً، اور گھات کی ایک جگہ بنانے کے لیے، یعنی اپنی میٹنگز وغیرہ اور اس طرح کی وہ جو سیکریٹ ہوتی ہے باتیں وہ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں، ان کے لیے یہ اس لیے اس کو گراؤ جا کے، اور اس کو گرا دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہوگا، اور سورہ توبہ میں اس کا یہ ذکر ہے. یہ تو باتیں ہو گئیں کہ بھئی اللہ نے کہا کیا ہوا ہے کہ راستہ کون سا ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر اگر اختلاف کیا انسانوں نے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے وہ بنا لیے. اللہ نے تو ایک ہی فطرت میں سب کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر انسانوں نے اپنے اپنے معبد بنا لیے، اپنے اپنے معبود بنا لیے علیحدہ علیحدہ. تم نے کسی کے معبود کو برا نہیں کہنا، کسی کو زبردستی نہیں کرنی کہ تم نے دین میں کون سا دین اختیار کرنا، لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں تو ہوتی. اب کیا یہ جو اب بات یہ ہے کہ اصل میں جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، اس نے تو کہا کہ تم ایک ہی کمیونٹی تھے، ڈفرینس تو ہے ہی نہیں کوئی. ایز ہیومن بینگز، ہیومن ریس، تم ایک ہی کمیونٹی تھے، نہیں ہو بھی، اللہ نے بنایا تمہیں ایک کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تم اپنے اپنے ڈھنگ کے، اپنی اپنی عقل کے مطابق اگر تم رہنا چاہ رہے ہو اور تم اپنے اپنے معبد بنا رہے ہو اور معبود بنا رہے ہو، تو اس میں زبردستی تو کسی نے کرنی نہیں، نہ کسی مسلمانوں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کری، نہ اللہ نے، نہ اس کے کسی رسول نے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ مطلب یہ پڑھا تو جو پڑھا ہوا ہے وہ یہ پڑھا ہوا ہے نا کہ جی
ہم یہاں پہ یعنی پاکستان میں ایک تو یہ بہت ہی مس انفارمیشن ہے جو پھیلائی گئی ہوئی ہے کہ پاکستان خاص طور پہ کہ یہاں پہ کمیونٹیز کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. اب میں آپ کو ظلم کی طرح مثالیں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ پاکستان یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا وہ نیشن اسٹیٹ ہے, وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ فلانی اسٹیٹ ہے. وہ بھائی اللہ نے جو اسٹیٹ بتائی ہوئی ہے وہ ایک ہی اسٹیٹ بتائی ہوئی ہے, انصاف کی اسٹیٹ, جس میں انصاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انصاف کا حال یہ ہے کہ جسٹس کارنیلیس کا شاید آپ لوگوں نے تو نام ہی, آج کی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, میرے تو خیر مجھے تو بہت اچھی طرح پتہ ہے بیکاز آئی واز دیئر, کہ جس وقت وہ چیف جسٹس اے آر کارنیلیس ایک عیسائی تھے, پکی بات ہے عیسائی تھے, اور ان کو 1960 سے لے کے 1968 تک وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے تھے. یہ ہے ہمارا یعنی کہ کمیونٹیز کے ساتھ, یہ جو کیا کہتے ہو مائنورٹیز کے ساتھ, یہ ہمارا کہ ایک مائنورٹی کا بندہ اس کو چیف جسٹس رہا. وہ پہلے وہ ہائی کورٹ کے تھے چیف جسٹس, اس کے بعد وہ 8 سال تک, 8 سے بھی زیادہ سال تک, کچھ 8 ایئرس تک وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان رہے. اور ایک ہندو بھگوان داس ان کا نام تھا, وہ 1900 ان کا یہ نہیں مجھے یاد, بہرحال وہ 87 وہ رہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے. بھگوان داس ہندو, جن کی جب ڈیتھ ہو گئی تو وہ ان کی ادھر بھیجی گئی, ان کی ڈیڈ باڈی انڈیا میں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے مطابق ان کو جلایا, جو مرضی کیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے بھگوان داس. کوئی کہے گا تو لو جی خالی 87 ڈیز کے لیے رہے تھے, لیس دین 3 months. تو بھائی صاحب جو مسلمان جج تھے, جسٹس جواد ایس خواجہ, نام ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا, تو وہ صرف 23 دن کے لیے رہے تھے. کوئی 3 مہینے کے لیے رہا تھا, کوئی 2 مہینے کے لیے بھی رہا تھا, کوئی 7 دن کے بعد فوت بھی ہو گیا تھا. مطلب اس طرح کی یہ پوری ہسٹری ہے. آپ چیف جسٹس کی نکال لیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی, تو آپ کو نظر آ جائے گا سارا کچھ. تو یہاں پہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے اور یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو پھر سارے کے سارے یہاں پہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا یا تلوار کے زور پہ ہم نے پھیلایا ہوتا اسلام, تو پھر یہ یعنی کہ ادھر تو کوئی ہندو نہ ہوتا. 80% آبادی جو انڈیا کے اندر ہندوؤں کی ہے, تو وہ کیسے بچ گئی؟ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, سب کو تلوار کے زور پہ ایسے رکھ کے, انگوٹھ جیسے کہتے ہیں, تو سنگ پہ انگوٹھ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ رکھ کے تو انہیں ساروں کو مسلمان بنا لیتے. نو, ہمارے اللہ نے منع کیا ہے. We will never do this and we have never done it. ہسٹری یہ چینل جو ہے وہ کیا کہتا ہے, یہ myth ہے, absurd myth ہے یہ جو ہسٹورین سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہلا. کوئی ایسا نہیں. انڈونیشیا میں کون سی وہ گئی تھی فوج, انڈونیشیا کیوں مسلمان ہوا تھا؟ ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی. اب کیریکٹر کی, عدل کی, انصاف کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, یعنی کہ ہمیں دیکھ کے اگر کوئی ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اور یہ جو ہے اپنی ہماری ایئر فورس, اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ جو کیا نام ہے سیشن چودھری ایک تھے ایز گروپ کیپٹن, وہ ریٹائر ہوئے تھے, میرے بھائی کے وہ کورٹ میں تھے, تو اس لیے مجھے بہت ہی اچھی طرح پتہ ہے. تو ان کو 2 دفعہ ستارہ جوت ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے فادر جو تھے ایف ای چودھری صاحب, وہ قائد اعظم کے وہ تھے آفیشیل فوٹوگرافر تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی جہاں کہیں آئی ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک میڈ کرسچن ہے اور ایک میڈ مسلمان ہے, وہ دونوں کی اگر لڑائی ہوتی ہے تو اسے جا کے خبروں میں اچھالیں کہ جی یہ دیکھیں وہ کرسچن کے ساتھ تو اس نے تھپڑ زیادہ بڑا مار دیا اور اس نے تھوڑا تھپڑ چھوٹا مارا ہے. تو اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتی.
بات حقیقت والی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر 8 سال سے زیادہ آپ کا چیف جسٹس ایک کرسچن رہ سکتا ہے، ایک مسلمان سو کال جس کو کہتے ہیں مسلمان ملک، ٹھیک ہے، حالانکہ ملک سارے عدل والے ہونے چاہیے، کوئی نیشن سٹیٹ، کوئی سیکولر سٹیٹ، کوئی فلانی سٹیٹ، یہ سب ہمارے ڈھکوسلے اور ہمارے لفظوں کے ہیر پھیر ہیں۔ جب ایک اس کو توڑا تھا ترکی کو 1923 وغیرہ میں، جو بھی وہ کر کے اس کو ٹوٹے کر کے اس کے تو چھوٹے چھوٹے سارے ملک پتہ ہی نہیں کتنے سارے بنا دیے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر ملک جو ہے وہ علیحدہ؟ وہ سارے ایک ہی تھے، ایک ہی ان کا خلیفہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی چالیں ہیں، اگر یہ چالیں چل کے ایسا کر لیتے ہیں، ہم ان کی اس میں آ جائیں کہ جی نیشن سٹیٹ ہے تو فلانی سٹیٹ ہے، تو فلانی سٹیٹ صرف عدل کی ہے۔ اگر آپ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ عدل کر رہے ہیں، یس یو آر اوکے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ ساری باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی ہوئی ہیں، تو اب جو ہے کیا اب اس مندر کے اوپر کہ جی مندر بنا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم، مسلمان جو ہیں وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں، ایک ڈونیشن ہوتی ہے اور ایک فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈونیٹ تو ہم کسی صورت میں مندر کے لیے نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے، لڑکی ایک عارفہ خانم شیروانی، یہ انڈیا کی اینکر ہے، تو وہ اس دن اگلے دن میں دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ انڈیا یہ اپنے پاکستان کے اندر ٹوٹل 1200 مندر ہیں، لیکن جو ہیں دیکھیں نا وہ فنکشنل صرف 35 ہے۔ تو بھائی فنکشنل تو تمہارے ہندوؤں نے کرنے ہیں، مسلمانوں نے تو جا کے انہیں فنکشنل نہیں کرنا، انہیں گھنٹیاں مسلمانوں نے تو نہیں بجانی، دی اور بھجن مسلمانوں نے تو نہیں گانے نا، نہیں گانے، انہوں نے گانے ہیں اور انہیں گانے دیتے ہیں، ہر صورت میں گانے دیتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر 3 مندر ہیں، 3 مندر ہیں، ایک فنکشنل ہے سید پور والا، باقی جو ہیں وہ دونوں ایسے پڑے ہوئے، تو بھائی جاؤ انہیں آباد کرو جا کے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ کسی نے آج تک کسی مندر کو ایسے، وہ ایک محمود غزنوی کی مثال دے دیں، ٹھیک ہے، وہ بہت فرق باتیں ہوتی ہیں ہسٹوریکلی، بہت ڈفرینٹ ان کے وہ ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ، اس لیے وہ ہوتا ہے، باقی یہ وہی مندر شندر یہاں پہ گراتے نہیں ہیں۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں مندروں کو وہ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہمیں کیا کہہ دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ کیا کہہ دیا ہوا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاونت کریں، معاونت کا تو مطلب سمجھتے ہیں، مدد کریں ایک دوسرے کی، کس چیز میں؟ جو بات سچی ہو اور جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہو، اس کے اندر تو آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے ڈونیشن دینے کی ضرورت ہے وہ کریں، سب کریں، لیکن جو گناہ کی اسم، گناہ کی اور عدوان جو کہ حدود کو توڑ کے نکل جانے والی چیز ہے، اس میں آپ نے بڑھ جانے والی چیز جو ہے اس میں آپ نے کبھی تعاون نہیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدھا سیدھا حکم ہے۔ اب یہ اسم اور عدوان اگر یہ کہیں کہ جی اسم اور عدوان کیا ہے، تو یہ جو میں نے تعاون والی آیت بولی ہے نا، یہ 5ویں آیت کی 5ویں سورت کی دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے۔ اور یہ جو ہمیں، ہاں جی میں کہہ رہی تھی کہ اسم اور عدوان کا کیا مطلب ہے۔ اب ہمیں سورہ لقمان جو ہے 31 سورت ہے، اس کی 13ویں آیت ہے، اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جو شرک مقرر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شریک مقرر کرنی ہے، وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ یقین کر لو سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کریں۔ اب ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں ایسوسیٹ کرنا کسی کو، ہم نہیں کرتے مسلمان میں، ٹھیک ہے۔ اور خیر مسلمانوں میں بھی اللہ مجھے معاف کرے بہت سے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، نہ میں اس بحث میں جاتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان الشرک لظلم عظیم اللہ نے کہا ہے، تو اسم اور عدوان جو ہے وہ شرک عظیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب ہم جا کے
کیا مندر کے اندر ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کہ اس نے کہا کہ ہاں جو سچائی کی بات ہو، جو میری اطاعت کے مطابق بات ہو، اس میں دل کھول کے ڈونیٹ کرو، دل کھول کے تعاون کرو، جو تمہاری اینٹیں اٹھا کے لانے کا تعاون بھی ہے وہ بھی کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اسم اور عدوان اور جو شرک عظیم ہے اس کے اندر تم نے تعاون نہیں کرنا. یہ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا. پھر یہ جو ہمارے لوگ یعنی کہ امام جن کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کو کہتے ہیں کافی یعنی یہ بڑے فقیہ تھے، بڑے بڑے امام تھے اور بڑے بڑے فقیہ تھے، یہ یعنی سوچنے والے انٹلیکچوئلس جنہیں ہم کہتے ہیں، یا فقیہ میں تو کہہ رہی ہوں، اب اس کارکردگی مطلب آتا تو آپ دیکھ لیں کہیں سے پوچھ لیں کہ فقیہ کون ہوتے ہیں. بہرحال یہ سارے چاروں کہتے تھے کہ ہم ڈونیشن نہیں دے سکتے اس طرح کے کسی غیر یعنی کہ غیر جو اسلام کے خلاف ہو، وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ بر سچی بات، صدق اور اطاعت، اس کے علاوہ ہم کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کر سکتے. یہ بات ہو گئی. تو اب یہ جو اب ایک جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ بھی تو ٹیکس پیئرز ہیں. ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ڈونیشن ہے اور ایک ہے گورنمنٹ کی گرانٹ، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ گورنمنٹ کی گرانٹ. اب یہ گورنمنٹ کی گرانٹ والے معاملے کے اندر آتا ہے یہ جو ٹیکس پیئرز والی بات ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ دے آر پیئنگ دیئر ٹیکس. ٹھیک ہے، وہ ذمہ والا پھر باہر آئی تو وہ اور کہیں کی کہیں نکل جائے گی اور کہیں کی کہیں لوگ اس کو لے اڑیں گے. وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم سب پہ فرض ہے وہ جو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے کی ہوتی تھی. یہ جو ذمہ سے لیتے تھے اس کو ٹیکس کہتے تھے، اگر جزیہ کہتے تھے اس کو، تو وہ اس کے لیے جیسے مسلمانوں سے یہ مسلمان کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے، زکوٰۃ جو ہے ٹیکس ہے، لیٹ سے چلو آج کی اس بات میں اگر تم اسے ٹیکس کہہ دیتے تو وہ مسلمانوں سے لینا گورنمنٹ کا ہے کہ وہ مسلمانوں سے لے، امیروں سے لے اور غریبوں میں تقسیم کرے. ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنے گی ادروائز؟ تو پھر اگر ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر کوئی ذمہ وہ رہ رہے ہیں نان مسلم ادر دین اسلام، تو جو عیسائی فلانا جو کچھ بھی ہیں وہ ان کو پھر کیا کرنے، وہ ایک اپنا ٹیکس دیں گے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوگا تاکہ ان کے مال، ان کے آبرو اور ان کی جان کی حفاظت حکومت کے ذمہ ہو جائے گی. جیسے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت مسلمان اس کے حکمران کے ذمہ ہے، اسی طرح ان کی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ وہ یعنی ٹیکس کی. اب وہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے تو وہ کیوں نہیں حکومت دے سکتی اور کیوں نہیں؟ دیکھیے وہ مائنورٹیز میں ہیں، ان کے ٹیکس کا پیسہ بہت ہی کم ہوگا. ٹھیک ہے، اور مسلمان کیونکہ زیادہ ہیں اس پاکستان کے اندر، اس لیے ان کا پیسہ بہت زیادہ ہوگا. اگر گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ ہوتی ہے، اس مد میں گورنمنٹ نے کوئی پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر لگائے جائیں گے، تو وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور وہ یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 کروڑ کی وہ اس کو وہ کیا ہوا ہے، یعنی دینے کے لیے کہا ہوا ہے. تو اتنا تو میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نہیں جمع ہوا ہوگا ان کی مد میں، اس کی مد میں. دیکھیں اس کی جان، اس کی مال، اس کے آبرو، اس کی حفاظت، اس کو سرٹن پرووائڈ کرنا، اسے ہسپتال دینا، اسے اسکول دینا، یہ سارا کچھ ایکول رائٹس ہیں اس کے. جو مسلمان کے رائٹس ہیں وہی اس کے بھی رائٹس ہیں، ذمہ کے بھی. ٹھیک ہے، مشہور ایک بات ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ وہ ایک یہودی، انہیں نہیں پتا کہ وہ یہودی تھا، اور وہ بوڑھا سا تھا، بہت ہی ضعیف تھا، اور بیٹھ کے تو مانگ رہا، خیرات مانگ رہا تھا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں خیرات مانگ رہے ہو؟ تم اتنے بوڑھے ہو، اتنی محنت کا کام صبح سے شام تک تم کر رہے ہو، بھائی
تو اس نے کہا کہ میرے بچے وغیرہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ادھر ادھر اور میں اکیلا ہوں اور میرے پاس مطلب میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. انہوں نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس دل کی انصاف کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی بات جو ہم نے تعاون نہیں کرنا کسی بھی اسم اور عدوان کے اوپر, اور دوسری جو بات یہاں دیکھیں, یہ جو آدمی اور عورت میاں اور بیوی ہوتی ہے, آگے ان کی اولاد ہوتی ہے, تو یہ جو میاں اور بیوی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کریشن کے ٹولز ہیں. کوئی بھی کریشن جو کریٹر کرتا ہے تو کوئی ٹولز ہوتے ہیں نا اس کے, تو اس سے وہ کریشن کرتا ہے. تو یہ عورت اور آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ٹولز ہیں کریشن کے, اور اس کی بہترین بڑی, جس کو اس نے کہا کہ اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر میں نے اسے فضیلت دی ہے. فضیلت دی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اشرف المخلوقات کی جو ٹرم ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے, بہرحال چھوڑیں, وہ بھی ایک اور بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے, اس مخلوق کو. ٹھیک ہے, تو اس اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین مخلوق کے جو ٹولز ہیں وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے, اپنے حق کے بعد کہ اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہوا ہے وہ ماں باپ کا ہے. وہ 29ویں سورت کی 8ویں آیت آپ پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, میں نے یہ حکم دے دیا انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا تم نے سلوک کرنا ہے. لیکن وہ ماں باپ جن کا حق اللہ نے اپنے حق کے سب سے بعد سب سے پہلے رکھا ہے, ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لیکن اگر وہ تم سے اس بات کی رساکشی شروع کر لیں کہ تم میرے علاوہ کوئی بات مانو ان کی, تو پھر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اسم اور عدوان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ نے ان کو رات کو ٹانگیں بھی دبا کے ان کی سونا ہے, آپ نے ان کے لیے ہر طرح کا پانی, ہر طرح کی خوراک مہیا کرنی ہے, دوائیاں ان کی مہیا کرنی ہیں, ان کو صبح کو اگر وہ اٹھ کے ان کو دودھ یا کسی دہی یا کسی چیز کی صبح سحری کے وقت بھی ضرورت ہے, جب وہ تمہیں آواز دیں تو تم نے سوائے فرض پڑھتے ہوئے کہ تم نے ان کو جا کے اٹینڈ بھی کرنا ہے. اتنا بڑے حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کسی اسم اور عدوان کے اوپر تمہیں تعاون تمہارا مانگے تو تم نے نہیں دینا. ٹھیک ہے, ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ میرے بھائیوں, میرے بچوں, اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان میں یہاں اور یہ جو کھڈا پڑا ہوا ہے نا کہ مندر یہ بنانا ہے جی, اس میں اتنی ڈونیشن دے دی ہے, اتنی زمین, یہ اور یہ شروع کب ہوا تھا, یہ پتہ کب کا شروع ہوا ہے یہ معاملہ, میرا نہیں خیال, یہ اچھالا تو ابھی گیا ہے نا, لیکن معاملہ یہ شروع ہوا تھا 2012 میں. زرداری نے ایک یعنی اب اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان کے کیا پلانز تھے, تو انہوں نے ایک پلان کے پروجیکٹ تھا باقاعدہ اس کا ایک یہ کہ پہلے ہندوؤں کو لا کے اسلام آباد میں آباد کریں, جب وہ 1000 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ایک مندر یہاں بن سکتا ہے, مندر یہاں بنا دیں گے ان کے لیے. بندہ پوچھے تین ہے نے پہلے انہوں نے آباد کرو پہلے. ٹھیک ہے, سو یہ زرداری کا پروجیکٹ تھا. پھر یہ جناب جب وہ ہو گئے پورے ہو گئے تو مندر بنانے کے لیے انہوں نے تو اس نے کہا جی یہ میرے کندھے تو بڑے کمزور ہیں, یہ تو مسلمان میرے مگر پڑ جائیں گے, تو جاؤ تم سپریم کورٹ میں لے جاؤ. سپریم کورٹ مطلب کورٹس میں جاؤ, کورٹس میں گئے, 2016 میں فیصلہ ہوا کہ ہاں جی بنا سکتے ہیں. پھر پھٹا پڑ گیا. تو اب یہ جو بات ہے کہ اس کو روکا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. یہ کوئی تک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے مندر بنایا جائے جا کے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے آپ کو اتنا سارا بتایا, ساری آیتیں بتائی ہیں, حدیثیں بتائی ہیں, ان کی امپلیمنٹ کیسے کی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ان سب کے بعد
اگر آپ یا کسی اور کا دماغ میں یہ بات ہے کہ جی یہ پھر بھی ناانصافی ہے، تو پھر اللہ ہی اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے یا اس کو کچھ سمجھ دے سکتا ہے. مجھے تو جتنی سمجھ آئی تھی اس معاملے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو کائنڈلی جی اس کو دیکھیں، جو اگر آپ کو بیچ میں کوئی غلط بات نظر آئے تو آپ کائنڈلی مجھے ٹوکیں، مجھے بتائیں. میرا آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے، اس میں آپ اپنے کمنٹس رکھیں، اپنی وہ سارا مجھے بتائیں کہ میں یہاں پہ غلط کہہ رہی ہوں، میں آپ کو سیٹسفائی انشاءاللہ کروں گی. تو تھینک یو جی، تھینک یو فار لسننگ. If you like it, then like.